बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वो खूबसूरत आंखों वाला नौजवान मेरे सामने ही बैठा था, जबकि कोठे की मालकन ने हम सारी लड़कियों को एक लाइन से खड़ा किया हुआ था। फिर मालकन उस नौजवान से कहने लगी, कोठे का सारा बढ़िया माल तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया है, अब तुम जिस पर चाहे उंगली रख सकते हो, हम तो बस यहाँ तुम्हारे इशारे के मुंतज़िर हैं। वो नौजवान खूब अमीरज़ादा लग रहा था, तभी तो मालकन उसके सामने बिछी चले जा रही थी। मैं सहमी हुई निगाहें नीची करके खड़ी थी, तभी अचानक उसने अपनी उंगली से मेरी तरफ इशारा किया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। खौफ से मेरा वजूद थर थर काँप रहा था। मालकन उसका इशारा समझकर ज़ोर ज़ोर से हंसी, फिर कहने लगी, वाह रे खूब, गहरी नज़र वाले हो, ये माल तो 2 दिन पहले ही मेरे कोठे पर आया है और तुमने इसे ही ताड़ लिया, अभी तक किसी ने इसे छुआ भी नहीं है। लो नीलम बाई, अब तुम्हारी किस्मत का सितारा जाग गया, पहली दफ़ा में ही तुम इस खूबसूरत नौजवान के साथ सुहाग रात मनाने वाली हो। लेकिन मेरी आंखों से 2 आंसू टप टप करके निकले और नीचे ज़मीन पर जा गिरे। मालकन ने मुझे यूं रोते हुए देखा तो गुस्से से चीखते हुए कहने लगी, बस 2 दिन हो गए तेरी नौटंकी बर्दाश्त करते हुए, अब मज़ीद नहीं। मैं इस अमीरज़ादे को किसी सूरत भी नाखुश नहीं करना चाहती, इसलिए जाओ फरीदा, इसे तैयार कर दो। उनकी आवाज़ में बहुत करख्तगी थी। मैंने देखा वो खूबसूरत नौजवान मुझ पर ही नज़रें जमाए खड़ा था, लेकिन मेरी निगाहें उसकी तरफ उठीं और एक शदीद नफ़रत के एहसास ने मुझे घेर लिया। आखिर ये कब तक कोठे पर आकर अपनी प्यास बुझाते रहेंगे और हम जैसी मजबूर लड़कियों से अपनी रातें रंगीन करते रहेंगे। इसी सोच ने मुझे रोने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन फरीदा मुझे खींचते हुए दूसरे कमरे में ले आई थी। गुलाबी रंग का एक अजीबो-गरीब सा लिबास पहनाकर मेरे चेहरे पर मेकअप करने लगी। फिर बुड़बुड़ाते हुए कहने लगी, वो अमीरज़ादा किस कदर खूबसूरत था, काश वो मेरी तरफ ही इशारा कर देता, लेकिन नहीं, इसे भी कम उम्र लड़की चाहिए, तभी तो उसने तुम्हारी तरफ इशारा किया। मैंने देखा फरीदा की आंखों में साफ हसद झलक रहा था। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी, काश वो वाकई ही में उसी की तरफ इशारा कर देता, ऐसे में मेरी इज्जत तो महफूज रहती, क्योंकि अभी तक मुझे किसी गैर आदमी ने छुआ तक न था। पहली बार मैं इस आदमी की ख्वाबगाह की जीनत बनने जा रही थी। मैं जो इतनी मायूस और परेशान थी, नहीं जानती थी कि वो खूबसूरत नौजवान तो मेरी किस्मत बदलने आया है। मेरा नाम रुकैया है, मेरा ताल्लुक़ एक इंतहाई गरीब ख़ानदान से था। इस गुर्बत में भी मेरी माँ ने बच्चों की एक फ़ौज जमा कर ली थी। यूं निवाला तक छीनने की नौबत आ जाती थी। मुझे शुरू से ही अपने घर की गुर्बत से सख्त नफ़रत थी। मेरे ख्वाब बहुत ऊंचे ऊंचे थे, क्योंकि जब भी मैं अपनी शक्ल आईने में देखती तो आईना मुझसे यही कहता कि मैं एक खूबसूरत लड़की हूँ। मुझे अपनी शक्ल सूरत और हुस्न पर बहुत नाज था। अम्मा मुझे यूं आईना देखते हुए देखती तो कहती, तू कच्ची बस्ती में है और ख्वाब तेरे ऊंचे ऊंचे हैं, देख सपनों की दुनिया में ज़्यादा ऊंची उड़ान न भर। लेकिन मैं अम्मा की कोई बात ना समझती थी। और फिर मेरे ख्वाबों को ऊंची उड़ान तो तब मिली जब मेरा सामना एक रिजवान नाम के लड़के से हुआ। एक दिन मैं अपनी सहेली से मिलने गई थी, जब मैंने रिजवान को उसके घर पर देखा। वो एक बहुत बड़े शहर से आया हुआ था। उसका कज़न जो बहुत अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखता था, वो भी चोरी छुपे मुझे देख रहा था। फिर मैंने अपनी सहेली नाजिया से उसके बारे में पूछा तो वो कहने लगी कि ये मेरा कज़न है, इसकी बहुत अच्छी जगह पर नौकरी लग गई है, ये बहुत अमीर हैं। ये सुनकर मेरा दिल खुशगुमानियों की इंतहा पर उड़ने लगा। मैं सोचने लगी कि शायद ये भी मुझे पसंद करने लगा है, क्योंकि 1-2 बार उसने भी मुझे नज़र उठाकर देखा था। फिर नाजिया मुझसे मिलने मेरे घर आई तो कहने लगी, रिजवान तो पहली नज़र में ही तुम पर आशिक हो गया है। वो बार बार मुझसे कह रहा था कि इससे कहो कि मुझसे मुलाकात करने आए। मैं बेइख्तियार मुस्कुरा दी। मुझे भी उसका कज़न बहुत अच्छा लगा था। यूं हमारी चोरी छुपे मुलाकातें होने लगी। फिर एक दिन मैंने रिजवान से कहा कि वो अपने माँ बाप को मेरे रिश्ते के लिए भेजे, क्योंकि मैं इस गुर्बत भरे माहौल से निकलना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। ये सुनकर रिजवान कहने लगा, ठीक है, मैं अपने माँ बाप से बात करूँगा। लेकिन जब दूसरी दफ़ा मेरी उससे मुलाकात हुई तो वो कहने लगा, मेरे माँ बाप किसी सूरत भी राज़ी नहीं है ये रिश्ता करने पर, इसलिए तुम्हें घर से भाग कर आना होगा मेरे पास, और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। फिर उस रात मैं 2 जोड़े उठाकर घर से भाग गई। वैसे भी इस घर में रखा ही क्या था। मुझे अपने घर की गुर्बत से सख्त नफ़रत थी।
ذرا بھی میں نے اپنے گھر والوں کے بارے میں نہیں سوچا اور رضوان سے شادی کی خواہش نے مجھے گھر سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ وہ مجھے ایک ریلوے اسٹیشن پر مل گیا تھا۔ پھر ہم دونوں نے 2-3 دن ہوٹل میں گزارے۔ تیسرے دن میں اس سے کہنے لگی کہ اب ہمیں شادی کر لینی چاہیے، تم کب تک مجھے اپنے گھر لے کر جاؤ گے؟ تو وہ کہنے لگا تم تھوڑی دیر بیٹھو، بس میں نکاح خواں لے کر آتا ہوں۔ لیکن وہ چلا تو گیا پر واپس نہ آیا اور مجھے اس ریلوے اسٹیشن پر بھٹکنے کے لیے چھوڑ گیا۔ میں پاگلوں کی طرح ادھر سے ادھر اسے ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ پھر جب ٹرین اسٹیشن سے گزر کر جانے لگی تو میں اس میں سوار ہو گئی۔ خوف کے مارے اب میرے پاس اور کوئی راستہ بھی نہ بچا تھا۔ پھر میں ایک دوسرے اسٹیشن پر اتر گئی، لیکن وہاں پر چھایا سناٹا دیکھ کر میں شدید دہشت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اکیلی بینچ پر بیٹھی تھی جب ایک آدمی آ کر کہنے لگا یہاں پر بیٹھو گی تو تمہیں لوگ نوچ کر کھا جائیں گے، چلو آؤ میرے ساتھ۔ وہ مجھے اپنے ساتھ ایک گھر میں لے گیا۔ یہیں پر میں نے اپنے جیسی جوان لڑکیوں کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ پھر آہستہ آہستہ اسی دن مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ ایک کوٹھا تھا جہاں پر لڑکیوں کی بولی لگتی تھی، اور کوٹھے پر آنے والے لوگ جس لڑکی پر بھی ہاتھ رکھتے تھے وہ آدمی اسے اپنے ساتھ لے کر چلا جاتا تھا۔ اب میں ان کے شکنجے میں پھنس چکی تھی۔ وہ مالکن بہت امیر اور رئیس عورت تھی۔ موٹے موٹے سونے چاندی کے زیورات اس نے اپنے گلے میں پہن رکھے تھے۔ پھر اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی کہ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے اسے کہا کہ میرا نام رقیہ ہے۔ تو وہ کہنے لگی آج سے تمہارا نام نیلم بائی ہے اور تم اس کوٹھے کی طوائف ہو۔ یوں اب مجھے ایک نیا نام مل گیا تھا۔ 2 دن تک تو میں روتی پیٹتی رہی اور کہنے لگی کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا، لیکن تیسرے دن بالآخر میں ہمت ہار گئی تھی کیونکہ انہوں نے میرا کھانا پینا بند کر دیا تھا۔ اب ساری لڑکیوں کی قطار میں بھی کھڑی تھی جب اس خوبصورت سے نوجوان نے میری طرف اشارہ کیا اور کہنے لگا کہ میں اسی کے ساتھ رات گزاروں گا۔ فریدہ اب مجھے تیار کر رہی تھی، لیکن میں اس کے پاس جانا نہیں چاہتی تھی۔ جو کچھ رضوان نے میرے ساتھ کیا تھا اس کا غم میری آنکھوں سے چھلکتا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ سب مجھے سزا کے طور پر ملا ہے۔ ظاہر ہے کہ میں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اس لڑکے کی خاطر اپنے گھر سے بھاگ آئی تھی۔ میرے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا۔ اسی سوچ نے مجھے اندر سے مار ڈالا تھا۔ اب میں تیار ہو کر اس نوجوان کی خوابگاہ میں پہنچ گئی تھی۔ آج کی رات مجھ پر بہت بھاری تھی۔ میں خوفزدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے آنے والے وقت کی منتظر تھی۔ تب اچانک ہی اس نے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میرے ہوش و حواس جاتے رہے۔ وہ کہنے لگا مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ کیسی مدد؟ میں حیران ہو کر اس سے پوچھنے لگی۔ میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، بس مجھے کہیں تمہیں لے کر جانا ہے۔ کیا تم 3 راتوں تک ایک جگہ میرے ساتھ رہ سکتی ہو؟ میں نے اس کی بات سے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگی تمہارا مقصد ٹھیک معلوم نہیں ہوتا، تم مجھے کہاں لے کر جانا چاہتے ہو؟ تو وہ خلا میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا میں اس دنیا کا باسی نہیں ہوں، بہت دور سے آیا ہوں، لیکن تم یہ بات کیا جانو کہ میں کس اذیت سے گزر رہا ہوں؟ کیسی اذیت؟ میں حیران ہو کر اس سے پوچھنے لگی تو وہ کہنے لگا کیا تم اس کوٹھے سے بھاگنا چاہتی ہو؟ اچانک ہی میں نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس نے میرے دل کی بات کیسے جان لی تھی؟ پھر میں روتے ہوئے کہنے لگی یہاں سے بھاگنا میرے نصیب میں نہیں، اور یہ نصیب میں نے خود اپنے لیے چنا ہے۔ میں تمہیں یہاں سے بھگا سکتا ہوں، لیکن بدلے میں مجھے بھی تمہاری مدد چاہیے۔ اس کے بعد تمہیں میری مدد کرنی ہوگی کیونکہ میں شدید پریشانی میں مبتلا ہوں۔ میں حیرت سے کہنے لگی لیکن یہاں سے بھاگنا ناممکن ہے۔ مالکن کے چوکیدار چاروں طرف سے ہمیں گھیر کر کھڑے ہیں، وہ مجھے یہاں سے باہر قدم بھی نہیں رکھنے دیں گے۔ لیکن میں تمہیں یہاں سے آرام سے نکال سکتا ہوں، وہ پر یقین لہجے میں کہنے لگا۔ پھر اس نے اپنے کندھوں پر ڈالی ہوئی کالی چادر مجھے پہنا دی اور کہنے لگا اب اسے پہن کر تم آرام سے کہیں بھی جا سکتی ہو، تم کسی کو دکھائی نہیں دوگی۔ میں ہنستے ہوئے کہنے لگی کیا یہ جادوئی چادر ہے جسے پہن کر میں کسی کو نظر نہیں آؤں گی؟ وہ سنجیدہ لہجے میں کہنے لگا ہاں، اس میں حقیقت ہے کہ یہ واقعی ہی جادوئی چادر ہے۔ اگر تمہیں یقین نہیں تو اسے آزما کر دیکھ لو۔ ابھی تم کمرے سے نکل کر اس دہلیز کو پار کر سکتی ہو، میں بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں، فکر نہ کرنا۔ اب میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اس چادر کو اوڑھ کر کیا میں واقعی کسی کو نظر نہیں آؤں گی؟ میں چپکے سے باہر نکلی، لیکن سامنے کھڑی فریدہ کو بھی میں دکھائی نہ دی تھی، اور نہ ہی مالکن کو جو تخت پر بیٹھی خریدار سے کندھے دبوا رہی تھی۔ چپکے سے نکل کر میں جیسے ہی دروازے سے باہر گئی تو حیران رہ گئی۔
चौकीदार भी मुझे नहीं देख पाया था, हालांकि मैं उसके पास से ही गुजर कर आई थी। अब मैं गली में अकेली खड़ी थी। सामने भागने का रास्ता मौजूद था। मैं तेजी से यहाँ से भागने लगी। नहीं चाहती थी कि कोई मुझे देख ले, लेकिन अचानक ही भारी कदमों की आवाज़ सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा। जैसे ही पलटकर देखा तो सामने खड़े उस खूबसूरत नौजवान को देखकर हैरान रह गई। रुक जाओ नीलम बाई, अब यहाँ से आगे तुम नहीं जा सकती। मेरे वजूद में एक सनसनाहट सी दौड़ गई, लेकिन मैं कोठे से बहुत दूर आ गई थी। फिर वो सर्द लहजे में कहने लगा, तुम मुझसे किया हुआ वादा भूल चुकी हो। मैंने तुम्हें वहाँ से इसलिए भगाया है ताकि तुम मेरी भी मदद कर सको। क्या तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो? हाँ, मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ। तुमने मुझे इस कोठे से निकलवा दिया, मेरे लिए यही बहुत है। तो फिर ठीक है, आओ मेरे साथ। वो मुझे लेकर एक अनजान जगह पर जा रहा था, लेकिन वो जहाँ लेकर आया था वो तो कोठे से भी ज़्यादा खतरनाक जगह थी। ये एक पुराना कब्रिस्तान था। आधी रात के वक्त मैं अकेली इस कब्रिस्तान में खड़ी थी। मुझे उस वजूद से भी खौफ आ रहा था जो बिल्कुल मेरे सामने स्पाट अंदाज में खड़ा एक कब्र को देखे जा रहा था। हम आधी रात को यहाँ क्या लेने आए हैं? वो अचानक ही मेरी तरफ पलटा, फिर कहने लगा, जिससे मैं मिलने आया हूँ अभी वो यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन हमें उसका इंतज़ार करना होगा। चलो आओ मेरे साथ। अब वो मुझे लेकर एक दरख्त के पीछे छुप गया था। खौफ के मारे मेरी हालत बुरी थी, लेकिन उसे कोई भी खौफ महसूस नहीं हो रहा था। न जाने वो किसके आने का इंतज़ार कर रहा था। तभी सामने से कोई आता हुआ दिखाई दिया। मैंने देखा एक खौफनाक और पुरस्रार सा आदमी था जो कंधे पर एक थैला लटकाए यहाँ चला आ रहा था। फिर उसने इधर उधर देखा और झपाक से उस टूटी फूटी सी झोंपड़ी में जाकर छुप गया। तभी वो नौजवान मेरी तरफ पलटा और कहने लगा, तुम्हें इस आदमी के पास जाना होगा। मैं खौफजदा लहजे में कहने लगी, मैं उसके पास कैसे जा सकती हूँ? वो इतनी डरावनी शक्ल का मालिक है और वो इस टूटी फूटी झोंपड़ी में क्या लेने गया है? मुझे यूं डरता देखकर वो कहने लगा, देखो तुम्हें ज़्यादा काम नहीं करना, बस देखना है कि वो अंदर मौजूद है या नहीं। लेकिन इस काम के लिए तुम खुद क्यों नहीं जाते? अब मैं उससे कह रही थी, क्योंकि मेरा वहाँ जाना नामुमकिन है। मैं उसके करीब भी नहीं जा सकता, वरना जल कर राख हो जाऊंगा। उसकी बात पर मैं दहल कर रह गई थी। फिर भारी कदमों से चलते हुए उस झोंपड़ी तक पहुंच गई। जैसे ही अंदर झांक कर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वहाँ तो उस आदमी का नामो निशान भी नहीं था। फिर मैंने वापस आकर उससे कहा, यहाँ पर कोई भी नहीं है, पता नहीं वो अंदर कहाँ गायब हो गया है। ओहो, इसका मतलब है कि आज की रात ठीक नहीं। इस बात का पता मुझे दोबारा लगाना पड़ेगा। अब वो बेचैनी से अपनी पेशानी मसल रहा था। फिर उसने मुझे वापस जाने का इशारा किया, लेकिन मैं ये कहाँ जा रही हूँ? मैं जिस रास्ते से भाग कर आई थी वहीं पर दोबारा जा रही थी। नहीं नहीं, मुझे यहाँ नहीं जाना। लेकिन ऐसे लगता था कोई कशिश मुझे दोबारा उसी कोठे पर लेकर जा रही है। उस दरवाजे के पास ही मैं बेहोश होकर गिर गई थी, क्योंकि मुझे अपने वजूद पर कोई काबू न रहा था। लेकिन फिर किसी ने मुझे बुरी तरह से झंझोड़ कर उठाया। मैंने देखा मेरे सामने फरीदा खड़ी थी। क्या हुआ है नीलम बाई, कब से तुझे उठा रही हूँ? लगता है कि इस खूबसूरत नौजवान का असर तुझ पर भी हो गया है। मैं हड़बड़ा कर उठी थी। मैं तो कोठे के कमरे में पड़ी थी, लेकिन जो रात को मेरे साथ हुआ था ये सब क्या था? वो नौजवान मुझे उस पुराने कब्रिस्तान में क्यों लेकर गया था? मैं बेचैनी से अपनी आंखें मसल मसल कर इधर उधर देख रही थी। फिर फरीदा ने मेरा कंधा झंझोड़ा और कहने लगी, अरे तू तो ऐसे अनजान नज़रों से देख रही है जैसे पहली दफ़ा इस कोठे पर आई हो। जब मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो वो नौजवान गायब था। क्या वो आधी रात में ही यहाँ से चला गया था? क्या तूने उसे खुश नहीं किया? लेकिन मैं उसे क्या जवाब देती? जो कुछ रात को मेरे साथ हुआ था वो सब मेरा ख्वाब था या हकीकत, अभी तक मुझे कुछ समझ नहीं आई थी। अब मैं दोनों हाथों में सर थामे बैठी थी। तभी कोठे की मालकन ने मुझे बुलाया और कहने लगी, ये देखो, पैसों से भरा हुआ बैग लेकर आया था। अगर तुमने इसे खुश किया होगा तो वो दोबारा भी यहाँ ज़रूर आएगा। मैं उस नौजवान की वही जादुई चादर ढूंढ रही थी जिसे पहनकर मैं यहाँ से निकली थी और उस पुराने कब्रिस्तान में पहुँच गई थी। लेकिन उसका काम तो अधूरा रह गया था, तो क्या वो दोबारा यहाँ पर आएगा? अब ये सोच सोच कर मेरे दिमाग की नसें फटने को थीं। फिर मैं बेसुध होकर सो गई और न जाने कितनी देर तक सोती रही। काफ़ी दिन तक मेरा जहन इसी बात को सोचता रहा। फिर आखिरकार मैंने इस बात को झटक दिया और अपने आप को इस बात पर मुतमईन कर लिया
کہ وہ میں نے ایک خواب دیکھا تھا، وہ بھی بھیانک، لیکن اس نوجوان نے تو مجھے چھوا بھی نہ تھا۔ پھر وہ ڈھیر سارے پیسے کوٹھے کی مالکن کو کیوں دے کر گیا؟ اب میں اس کوٹھے پر آ کر نیلم بائی بن چکی تھی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ جب سے وہ نوجوان اس کوٹھی پر آیا تھا، پلٹ کر دوبارہ کبھی بھی یہاں کا رخ نہیں کیا، لیکن آج بھی اس کے انتظار میں میری آنکھیں منتظر تھیں۔ پھر اس بات کو ابھی 2 ہفتے ہی گزرے تھے جب اچانک وہ پھر سے چلا آیا، پہلے کی طرح کالے لباس میں ملبوس۔ اس کا حسین وجود اور بھی خوبصورت لگ رہا تھا۔ ساری لڑکیاں اس کے سامنے کھڑی تھیں، لیکن اس نے پھر سے میری طرف اشارہ کیا۔ میرا وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ شاید میں اس کی بات نہیں ماننا چاہتی تھی، لیکن اس نے پھر سے میری طرف اشارہ کر کے آج رات مجھے اپنے پاس رات گزارنے کے لیے بلایا تھا۔ کوٹھے کی مالکن مسکرانے لگی اور اس سے کہنے لگی، ارے اسے تو میں نے تمہارے لیے ہی سنبھال کر رکھنا ہے، یہ میرے کوٹھے کی سب سے خوبصورت طوائف ہے نیلم بائی، اب سے اس پر صرف تمہارا ہی حق ہوگا۔ لیکن اس رات جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا تھا، اسے سوچ کر میں خوفزدہ تھی کہ آج کی رات پھر وہ میرے ساتھ یہی کرنے والا تھا۔ اب میں اس کے سامنے نظریں جھکا کر بیٹھی تھی۔ پھر وہ مجھے غور سے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، کیسی ہو تم؟ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں اس کے اگلے سوال کی منتظر تھی کہ آخر وہ اب کیا کہنا چاہتا ہے۔ دیکھو، اس رات ہمارا کام نہیں ہوا تھا، لیکن آج رات ہمیں پھر وہی کرنا ہوگا۔ لیکن تم نے میرے ساتھ کیوں کیا تھا ایسا؟ کیا تم نے مجھے ہپنوٹائز کر لیا تھا؟ نہ تو مجھے اپنے وجود پر اختیار رہا تھا اور نہ ہی میں اپنے ساتھ کچھ کر پا رہی تھی۔ تم نے کچھ عمل کر کے میرے وجود کو اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ وہ غور سے مجھے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، مجھے صرف تمہاری مدد چاہیے۔ دیکھو، تم بہت معصوم اور بھولی لڑکی ہو، مجھے یقین ہے کہ تم میرا کام ضرور کر دو گی۔ آج کی رات پھر تمہیں وہیں جانا ہوگا، لیکن میں سب کو بتا دوں گی کہ تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو۔ تم نے کہا تھا کہ تم مجھے اس کوٹھے سے نکال دو گے، لیکن تم نے دوبارہ مجھے یہی زندگی دے دی۔ پھر وہ بے بسی سے مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تمہاری زندگی یہاں سے آزاد ہو جائے، لیکن اس کے لیے کچھ وقت درکار ہے۔ جب تک ہم اس کام میں کامیاب نہیں ہوں گے، نہ تو تم یہاں سے جا سکتی ہو اور نہ ہی میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا ہوں۔ میں خود بھی اس معاملے میں بے بس ہوں۔ اب میں خاموش تھی۔ پھر اس نے مجھ پر وہی کالی چادر ڈالی اور کہنے لگا، چلو آج پھر تم نے میرے ساتھ جانا ہوگا۔ اب میں کسی بت کی طرح اس کا کہنا مان کر دوبارہ اسی پرانے قبرستان میں پہنچ چکی تھی، لیکن اس اندھیری رات میں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس شخص کا انتظار کیوں کر رہا ہے جو دیکھنے میں ہی اس قدر خوفناک تھا۔ تبھی وہ دور سے آتا ہوا دکھائی دیا، لیکن اس نے مجھے فوراً اشارہ کیا اور سرگوشی میں کہنے لگا، اس سے پہلے کہ یہ اندر جا کر غائب ہو، تمہیں اس جھونپڑی کے اندر جانا ہوگا۔ میں اس کی بات پر بری طرح ڈر گئی اور کہنے لگی، لیکن وہ مجھے دیکھ لے گا۔ تو وہ سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو، اس نے اگر تمہیں دیکھ بھی لیا تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور پھر تمہاری حفاظت کے لیے میں یہاں پر موجود ہوں۔ اب میں اس کے کہنے پر اسی جھونپڑی میں جا کر چھپ گئی تھی، لیکن اچانک ہی وہ اندر آیا اور اس جھونپڑی کے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ تب بھی میں حیران رہ گئی جب وہ زمین کو کھودنے لگا۔ زمین کی اوپری مٹی ہٹا کر اس نے ایک بڑا سا دروازہ جو زیر زمین بنا ہوا تھا اسے کھول کر وہ اندر چلا گیا، اور میں کسی بت کی طرح دیکھتی رہ گئی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ میں بھی اس دروازے کے اندر چلی جاؤں، تبھی تو وہ اس دن جھونپڑی میں آ کر غائب ہو گیا تھا۔ کافی دیر تک میں یہاں کھڑی رہی، پھر میری ہمت نہ ہوئی کہ میں اس دروازے سے اتر کر اندر جاتی، تو میں واپس یہاں سے بھاگتی ہوئی نکلی اور اسی کے پاس پہنچ گئی جو درخت کے پیچھے چھپا بیٹھا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ کہاں جا کر غائب ہو گیا تھا؟ میں دھڑکتے دل کے ساتھ اسے بتانے لگی کہ وہاں پر ایک تہخانہ ہے، وہ جھونپڑی کے اندر جا کر اس کے نیچے گیا ہے۔ تبھی اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ چمکی اور وہ کہنے لگا، تو یہی تو وہ راز ہے جسے میں جاننا چاہتا تھا۔ آخر کار مجھے پتہ چل گیا۔ آج تم نے میرا کام کر دیا ہے، اس لیے تم نے میرے دل میں جگہ بنا لی۔ اب تم میرے لیے خاص ہو گئی ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ رہا تھا، لیکن میں حیران رہ گئی کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے۔ پھر اس نے مجھے وہیں جانے کا اشارہ کیا جہاں سے میں آئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میں بے بس ہوں، کوٹھے سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتی، تبھی تو اسی دن کی طرح واپس یہاں پر پہنچ گئی تھی، اور فریدہ نے ہی مجھے دوسرے دن اٹھایا۔ پھر فریدہ سرگوشی میں کہنے لگی، آخر وہ نوجوان تمہیں ایسا کیا پلاتا ہے جسے پی کر تم مدہوشوں کی طرح سوئی رہتی ہو؟ میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ یہ تو میں خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ ایسا میرے ساتھ کیا کرتا ہے
جس کی وجہ سے میں دوسرے دن تک سوتی رہتی۔ لیکن اب میں تنگ آ گئی تھی۔ جب بھی وہ خوبصورت نوجوان اس کوٹھے پر آتا تو میری طرف ہی اشارہ کرتا تھا۔ ایک دن میری طبیعت خراب ہوئی اور میں نے مالکن سے کہا اگر آج کوئی بھی گاہک آیا تو میں اس کے سامنے نہیں جاؤں گی۔ مالکن کہنے لگی ہاں فکر نہ کرو، تمہیں تو چاہنے والا بس ایک ہی آتا ہے اور تمہارے علاوہ وہ کسی اور کی طرف اشارہ بھی نہیں کرتا۔ میں جانتی تھی کہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہی ہے، لیکن میں دعا کر رہی تھی کہ وہ آج رات کوٹھے پر نہ آئے۔ لیکن میری ساری دعائیں رائے گا گئیں کیونکہ سامنے سے کالے لباس میں ملبوس وہ آتا ہوا دکھائی دیا۔ میں اندر ہی اندر بری طرح ڈر گئی تھی۔ آج پھر وہ مجھے وہیں پر لے جانے والا تھا۔ نہ جانے وہ مجھ پر ایسا کیا کرتا تھا جس کی وجہ سے میں اس کی بات ماننے پر تیار ہو جاتی تھی۔ مالکن نے مجھے اشارہ کیا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ وہ سب لڑکیوں کو چھوڑ کر میری طرف ہی اشارہ کرے گا۔ لیکن کمرے میں جاتے ہی میں غصے سے اسے کہنے لگی آج میری طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے میں تمہاری بات نہیں مانوں گی۔ لیکن اگلے ہی لمحے اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگا بس آج کی رات، اس کے بعد میں کبھی بھی تمہیں تنگ کرنے نہیں آؤں گا۔ کیا سچ میں؟ میری آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ وہ کہنے لگا ہاں، آج خاص رات ہے، آج مجھے میرا مقصد حاصل ہونے والا ہے۔ ہم آج پھر وہیں پر جائیں گے، لیکن اس تہ خانے میں جا کر مجھے کسی کو ڈھونڈنا ہے۔ لیکن وہاں جانا اتنا آسان بھی نہیں، وہاں صرف وہ آدمی جاتا ہے اور وہاں جاتے ہی وہ تہ خانے کا دروازہ خود بخود بند ہو جاتا ہے۔ میں اسے حقیقت بتا رہی تھی۔ پھر وہ کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگا جبھی تو میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، کیونکہ اس آدمی کا کیا ہوا عمل تم پر اثر نہیں کرے گا۔ اس کی بات پر میں چونک گئی تھی۔ میں کہنے لگی میں ایک طوائف ہوں، بھلا مجھ پر اثر کیوں نہیں ہوگا؟ تو وہ کہنے لگا اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے اور وہ راز تمہیں جلد پتہ چل جائے گا۔ چلو دیر مت کرو، آج کی رات ہی ہے میرے پاس، اس کے بعد وقت میرے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ پھر سے کالی چادر پہن کر میں اس کوٹھے سے نکل آئی۔ وہ بھی میرے ساتھ ہی تھا۔ اس پرانے قبرستان میں ہم دونوں درخت کے پیچھے چھپے بیٹھے تھے۔ تبھی دور سے وہ خوفناک شکل والا آدمی آتا ہوا دکھائی دیا، پھر سے اس جھونپڑی میں گیا اور اس تہ خانے میں جا کر غائب ہو گیا۔ آج وہ بھی میرے ساتھ اس جھونپڑی میں آ رہا تھا، ورنہ پہلے تو وہ اسی درخت کے پیچھے چھپا رہتا تھا۔ پھر جیسے ہی جھونپڑی کے اندر آنے لگا تو بیچ راستے میں ہی اچانک غائب ہو گیا۔ میں حیران پریشان اسے ڈھونڈ رہی تھی، لیکن اس کی آواز میرے کانوں میں پڑی، اس نے میرے یہاں آنے کے سارے راستے بند کر دیے ہیں، اب تم ہی اندر جا سکتی ہو۔ میں اسے تلاش کر رہی تھی کہ اس کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، کیونکہ وہ مجھے بالکل بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مجھے یوں ڈھونڈتے دیکھ کر وہ کہنے لگا پریشان مت ہو، میں یہیں پر موجود ہوں، بس تمہیں دکھائی نہیں دے رہا۔ تم اس تہ خانے کے اندر جاؤ اور کسی کو تلاش کرنے کی کوشش کرو، ہمت کرو، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں اس کی بات سن کر کچھ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ نہ جانے وہ ایسا کیا کروا رہا تھا، کہیں مجھے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ لیکن اس کا کہنا تھا کہ آج کی رات اس کے لیے بہت خاص ہے، اس کے بعد یہ موقع کبھی نہ ملے گا، اور میں بھی اس کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ آخر اس تہ خانے میں ایسا کیا راز چھپا ہے؟ اب میں نے ہمت کر کے اس مٹی کو کھود ڈالا اور اسی تہ خانے میں اترنے لگی۔ اندر چھائے اندھیرے اور خوفناک سناٹے نے میرا استقبال کیا تھا۔ جو آدمی اس اندھیرے میں آیا تھا اس کا کہیں وجود دکھائی نہیں دیا تھا، لیکن جیسے ہی میں تہ خانے کے نیچے گئی تو حیران رہ گئی۔ وہاں پر 2 کمرے بنے ہوئے تھے، لیکن ایک کمرے سے سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ نکالو مجھے یہاں سے، جانے دو خدا کے لیے، میری مدد کرو۔ ارے یہ تو کوئی لڑکی ہے، میں اس آواز کو سن کر حیران رہ گئی۔ لیکن جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولنے لگی تو کسی نے مجھے دھکا دے کر نیچے گرا دیا۔ میں نیچے زمین پر گر گئی تھی، لیکن دھکا دینے والے کا کہیں نام و نشان دکھائی نہ دیا تھا۔ لیکن دوسری طرف لڑکی کے رونے کی آوازیں مسلسل میرے کانوں میں آ رہی تھیں۔ تبھی ایک غراتی ہوئی آواز میرے کانوں میں آئی، تم یہاں کیا لینے آئی ہو لڑکی؟ اس معاملے میں تمہارا کیا دخل ہے؟ میں جانتا ہوں تمہارا ساتھی یہیں پر کہیں چھپا ہے، لیکن وہ یہاں آنے کی کوشش بھی نہیں کر سکتا کیونکہ میرا کیا ہوا عمل بہت خطرناک ہے۔ کون ہو تم؟ میں سہمی ہوئی آواز میں اس سے پوچھنے لگی۔ اچانک ہی وہ میرے سامنے آیا تھا۔ یہ وہی خوفناک شکل والا آدمی تھا جو روزانہ مجھے دکھائی دیتا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک مکروہ مسکراہٹ تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، میں تمہاری حقیقت پہلے دن ہی جان گیا تھا، لیکن تم اتنی جرت کرو گی یہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ اب اس کی طرح تمہیں بھی میں اپنا قیدی بنا لوں گا۔ میں رونے تڑپنے لگی، لیکن اسے مجھ پر رحم نہ آیا۔
اچانک ہی دروازہ کھول کر اس نے مجھے اسی کمرے کا قیدی بنا دیا جس میں وہ لڑکی سسکیوں سے رو رہی تھی، لیکن اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ دروازہ کھولو، دیکھو مجھے یہاں قید نہ کرو، میں دوبارہ کبھی اس تہخانے میں نہیں آؤں گی۔ میں روتی ہوئی چیخنے لگی، لیکن اسے رحم نہ آیا تھا۔ اس کی باہر سے کوئی آواز بھی نہ آئی تھی۔ اب میں اسی لڑکی کے ساتھ اسی کی طرح قید ہو گئی تھی۔ اب میں سسک سسک کر رو رہی تھی۔ یہ قید خانہ تو اور بھی خوفناک تھا، اس کوٹھے سے بھی زیادہ خطرناک۔ وہاں پر میں انسانوں کے درمیان تھی، لیکن یہ لڑکی کون ہے جو روتے ہوئے دکھائی بھی نہیں دے رہی؟ کیونکہ یہاں پر چھایا خوفناک اندھیرا ہر منظر کو نظروں سے اوجھل کر گیا تھا۔ لیکن اچانک سے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تو میں اچھل پڑی۔ میں یہاں پر ہوں، تم مجھے نہیں دیکھ سکتی لیکن میں تمہیں دیکھ رہی ہوں۔ تو تم کون ہو؟ میں گھبرا کر اس سے پوچھنے لگی۔ میں ایک جن زادی ہوں اور مجھے یہاں پر اس شیطان جن زاد نے قید کیا ہے۔ لیکن جن زادی کیا ہوتا ہے؟ مجھے ابھی تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ تبھی وہ روتے ہوئے کہنے لگی، میں دور پرستان کی رہنے والی ایک جن زادی ہوں، انسانوں کی دنیا میں کبھی بھی نہیں آئی تھی، لیکن ایک دن غلطی سے میں اپنے منگیتر جن زاد کے ساتھ دنیا گھومنے آ گئی۔ وہ میری ہی خواہش پر مجھے انسانوں کی دنیا میں لے کر آیا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میں یہاں آ کر اتنے بڑے خطرے سے دوچار ہو جاؤں گی۔ کاش میں یہاں کبھی آتی ہی نہ۔ جیسے ہی اس شیطان جن زاد کی نظر مجھ پر پڑی تو اس نے مجھے اس تہخانے میں قید کر لیا۔ اب وہ زبردستی مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ تو کیا یہ انسان نظر آنے والا آدمی کوئی جن زاد ہے؟ تبھی اس کی روتی ہوئی آواز آئی، ہاں یہ ایک جن زاد ہے، لیکن زبردستی انسانوں کی دنیا میں آنے والی اس مہمان جن زادی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں اپنے جن زاد کے پاس جانا چاہتی ہوں، اس کے لیے تڑپ رہی ہوں، لیکن مجھے یہاں سے باہر جانے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ کاش وہ پرستان کا جن زاد ہی مجھے لینے آ جائے جس سے میں محبت کرتی تھی۔ نہ جانے وہ ابھی انسانوں کی دنیا میں ہے یا پھر واپس پرستان چلا گیا۔ میں حیران ہو کر اس کی باتوں پر غور کر رہی تھی، لیکن اچانک ہی میرے ذہن میں خیال آیا کہ وہ نوجوان کون ہے جو کسی کی تلاش میں مجھے یہاں پر لے کر آتا ہے؟ اسی نے تو مجھے اس تہخانے میں بھیجا تھا۔ جب میں نے اس بات کا ذکر اس جن زادی کے سامنے کیا کہ ہر روز تمہیں ڈھونڈنے کے لیے ایک نوجوان آتا ہے، تو وہ کون ہے؟ تبھی اس کی خوشی سے چلاتی ہوئی آواز سنائی دی، کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ سچ میں ہی وہ مجھے ڈھونڈنے کے لیے یہاں پر آتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اسے پتہ چل گیا ہے کہ میں یہاں پر قید ہوں۔ اب اس کی آواز میں خوشی تھی۔ اچانک ہی ایک روشنی سی چمکی اور مجھے وہ دکھائی دینے لگی۔ پری سے بھی زیادہ خوبصورت وہ گلابی رنگت والی جن زادی میرے سامنے کھڑی تھی، اتنی حسین کہ میں ایک دم ساکت رہ گئی۔ اس کے حسن نے تو مجھے بھی حیرت سے دوچار کر دیا تھا۔ میں نے دیکھا وہ بے حد حسین تھی، اتنی کہ ہاتھ لگاؤ تو میلی ہو جائے۔ تم واقعی ہی میں بہت خوبصورت ہو۔ اپنی تعریف پر وہ شرما گئی اور کہنے لگی، میں بہت نازک ہوں، اگر کوئی مجھے چھو بھی لے تو میرا نقصان ہو جائے، اسی لیے میں یہاں پر بہت ڈر رہی ہوں۔ ایسے لگتا ہے کہ میں جلدی مر جاؤں گی۔ یہ جنزاد مجھے کبھی بھی اس قید خانے سے آزاد نہیں کرے گا۔ کیا تم سچ میں ہی پرستان سے آئی ہو؟ لیکن پرستان میں تو پریاں ہوتی ہیں۔ میں اس کی خوبصورتی دیکھ کر اس سے باتیں کرنے پر مجبور ہو گئی تھی، تو وہ اداس لہجے میں کہنے لگی، ہاں پرستان میں پریاں بھی ہوتی ہیں، جنات اور جن زادیاں بھی۔ ہم سب مل جل کر رہتے تھے، ہماری زندگی بہت حسین ہوتی تھی۔ ہمارا پرستان اتنا خوبصورت ہے، اگر کوئی ایک بار دیکھ لے تو اس کا وہیں رہنے کو دل کرے۔ لیکن میری بدقسمتی دیکھو کہ میں انسانوں کی کشش دیکھ کر یہاں پر کھینچی چلی آئی، اور ایک دن اپنے منگیتر سے کہنے لگی کہ مجھے انسانوں کی دنیا دیکھنے کا بہت شوق ہے، تم مجھے وہاں پر لے کر چلو۔ لیکن میرا منگیتر کہنے لگا کہ وہاں پر بہت خطرہ ہے، اگر کسی شیطان جن ذات کی نظر تم پر پڑ گئی تو وہ تم پر قبضہ کر لے گا۔ لیکن میں اپنی ضد پر اڑی رہی۔ یوں وہ مجھے ایک دن یہاں پر لے آیا۔ ہم دونوں ایک جنگل میں کھڑے تھے، ابھی تو میں دنیا کے نظارے دیکھ بھی نہ پائی تھی، جب اچانک ہی میرے منگیتر کو کسی نے عمل کر کے میرے سامنے سے غائب کر دیا۔ میں اسے ڈھونڈتی رہ گئی، لیکن اس کا وجود کہیں بھی دکھائی نہ دیا۔ لیکن میں حیران رہ گئی جب کسی نے جال پھینک کر مجھے بھی اپنے پاس قید کر لیا۔ اس کا خوفناک چہرہ دیکھ کر میں خوف سے چیخیں مار رہی تھی، تو وہ شیطانی انداز میں کہنے لگا، اب تم میری قید میں ہو، تمہارے جیسی خوبصورت جن زادی کو دیکھ کر میری نیت خراب ہو گئی ہے۔ اب اس نے مجھے اپنی قید میں کر لیا تھا۔ میں اس کے سامنے بہت روئی، گڑ گڑائی کہ میں یہاں کی رہنے والی نہیں ہوں، بہت دور پرستان سے آئی ہوں۔ لیکن وہ کہنے لگا، پرستان میں تو حسن ہی حسن بکھرا ہے،
اس حسین جن زادی سے شادی کر کے میری زندگی بھی حسین ہو جائے گی، اس لیے اب میں تمہیں کبھی بھی اپنی قید سے آزاد نہیں کروں گا۔ میں اپنے گھر واپس جانے کے لیے بے چین ہو رہی تھی، لیکن وہ بہت ظالم تھا۔ پھر اس نے مجھے یہاں پر قید کر دیا۔ اب میں باہر بھی نہیں جا سکتی، کیونکہ اسے ڈر ہے کہ اگر میں باہر نکلی تو یہاں سے بھاگ کر واپس اپنے پرستان میں چلی جاؤں گی۔ لیکن اس نے اس جن زادے پر بھی عمل کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے وہ نہ میرے قریب آ سکتا ہے اور نہ ہی مجھے تلاش کر سکتا ہے۔ پھر وہ میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، لیکن تم بھی بہت خوبصورت ہو، کیا تم ایک آدم زادی ہو؟ میں نے نظریں جھکا لیں اور کہنے لگی، ہاں میں ایک آدم زادی ہوں، لیکن انسانوں کی دنیا میں بھیڑیوں کے جتھے میں شامل ہو گئی، کیونکہ میں ایک کوٹھے کی طوائف ہوں۔ پھر وہ جن زادی کہنے لگی، تم بہت خوبصورت ہو، اگر تم میری مدد کرو گی تو میں بھی تمہاری مدد کروں گی۔ اب میں حیرت سے یہ بات سوچ رہی تھی کہ میرے پاس آنے والا ہر روز وہ نوجوان جو ایک جن زاد تھا، پرستان سے آیا ہوا، جو اپنی جن زادی کو چھڑوانے کی خاطر میری مدد لے رہا تھا، لیکن اس نے میری ہی مدد کیوں لی؟ میں اس بات پر حیران تھی۔ تبھی میں نے وہ خوشخبری اس جن زادی کو سنائی اور کہنے لگی، تمہارا دلدار تمہارے بہت پاس کھڑا ہے، لیکن اس جن ذات کے عمل کی وجہ سے وہ تمہارے قریب نہیں آ سکتا۔ یہ سنتے ہی وہ خوش ہو گئی اور بھی حسین نظر آنے لگی۔ پھر میں پریشانی سے کہنے لگی، لیکن اب ہم دونوں یہاں پر قید ہو گئے ہیں اور باہر جانے کا کوئی راستہ بھی نہیں، اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ تو وہ جن زادی کہنے لگی، میں تو یہاں سے باہر نہیں جا سکتی، کیونکہ اس جن ذات نے خطرناک عمل کر رکھا ہے، لیکن تم میری مدد کر سکتی ہو۔ میں تمہیں وہ راستہ بتاتی ہوں جس سے تم باہر بآسانی جا سکتی ہو۔ کیسا راستہ؟ میں حیرت سے اسے کہنے لگی، میرے ہاتھ میں یہ انگوٹھی ہے، اسے پہن کر تم جن ذات کے سامنے سے غائب ہو جاؤ گی، کیونکہ میں نے اس انگوٹھی کا راز اس جن ذات کے سامنے نہیں آنے دیا اور اسے چھپا کر اپنے پاس رکھا۔ یہ انگوٹھی میرے لیے تو بہت عام سی ہے، لیکن تمہارے لیے بہت خاص ہو جائے گی، کیونکہ میری طاقتیں جو اس جن ذات نے اپنے پاس قید کر لی ہیں، اس میں وہ طاقتیں اس انگوٹھی میں ہیں۔ وہ کہہ رہی تھی، لیکن جیسے ہی اس انگوٹھی کو تم پہنو گی، اس انگوٹھی کی طاقتیں واپس آ جائیں گی، اسی لیے تم اس جن ذات کو شکست دے سکتی ہو۔ نہیں، میں تو ایک کمزور لڑکی ہوں، میں کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتی۔ میں اس کی بات پر خوفزدہ ہو گئی تھی۔ تبھی اس نے بڑے پیار سے میرے چہرے کو تھاما اور کہنے لگی، تم سب کچھ کر سکتی ہو، بس تمہارے اندر ہمت، حوصلہ ہونی چاہیے۔ دیکھو، آج تم میری مدد کرو، کل کو میں بھی تمہاری مدد کروں گی۔ یوں سمجھ لو کہ میں ایک مظلوم جن زادی ہوں، بس تم کسی طرح اس تہخانے سے باہر نکل کر یہ انگوٹھی اس جن ذات کو دے دینا، اس کے بعد تمہیں کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اب انگوٹھی وہ میں نے پہن لی تھی، ایک دم ہی جیسے میرے جسم کو جھٹکا سا لگا۔ جیسے ہی میں نے اس کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ کھلتا چلا گیا، لیکن سامنے کھڑا وہ خوفناک آنکھوں والا جن ذات مجھے غصے سے گھور رہا تھا۔ یہاں سے بھاگنا چاہتی ہو؟ بھاگو گی تو بہت نقصان ہو جائے گا، اس لیے ایسا سوچنا بھی مت۔ اچانک ہی میں نے جن زادی کی انگوٹھی اس کے سامنے کی تو وہ آنکھوں سے جیسے اندھا ہو گیا، چیختے ہوئے کہنے لگا، دور کرو اسے ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ لیکن میں نے مسلسل اسے اپنے سامنے کیے رکھا۔ اس انگوٹھی کی طاقت سے وہ مجھے چھو بھی نہ سکا تھا۔ میں سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اس تہہ خانے سے باہر آ گئی۔ اب میری نظریں کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ میں اسی جن ذات کو ڈھونڈنا چاہتی تھی جو ایک خوبصورت نوجوان کے روپ میں میرے سامنے آیا تھا۔ تبھی وہ مجھے پیچھے جھاڑیوں میں چھپا ہوا نظر آ گیا۔ میں نے جو ہی جن زادی کی دی ہوئی انگوٹھی اس کے سامنے رکھی تو وہ خوشی سے پاگل ہو گیا، کہنے لگا، تم نے آج مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اب میں اسے واپس پرستان لے کر جاؤں گا اور اس پر ایک خاص عمل کروا کر لاؤں گا، اس کے بعد میں اپنی جن ذاتی کو حاصل کر لوں گا۔ لیکن وہ یہاں اکیلی رہ جائے گی، میں پریشانی سے اسے کہنے لگی تو وہ اداسی سے کہنے لگا، بس تھوڑے دن کی بات ہے، جب میں اپنے پرستان کے طاقتور جنات کو اپنے ساتھ لے کر آؤں گا تو یہ شیطان جن ذات کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ لیکن ایک دم ہی میں نے اسے آواز دے کر روکا تھا، لیکن تم نے میری ہی مدد کیوں حاصل کی؟ تم اس کام کے لیے کسی کو بھی چن سکتے تھے۔ وہ ایک دم سے میری طرف پلٹا اور کہنے لگا، کیونکہ تمہاری آنکھوں میں مجھے وہ درد دکھائی دیتا تھا جو اپنی محبت کو کھو دینے کے بعد ہوتا ہے۔ کیا تم بھی اپنی محبت کو کھو چکی ہو؟ تبھی میں نے نظر جھکا لی اور کہنے لگی، محبت وہ ہوتی ہے جو انسان سے ہو جائے۔ میری محبت نے مجھے بہت بڑا دھوکہ دیا ہے، اب شاید میں کبھی کسی پر اعتبار نہ کر سکوں۔ تو جن ذات مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، فکر نہ کرو، اب میں تمہاری زندگی اس کوٹھے پر گزرنے نہیں دوں گا،
بلکہ وہاں سے نکل کر تم بھی ایک آزاد اور خود مختار زندگی گزارو گی۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ میں نے اس جن ذات کی بات پر یقین کر لیا تھا۔ پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ آج میں خالی ہاتھ لیے کوٹھے پر واپس آ گئی تھی اور ہمیشہ کی طرح کمرے میں آ کر سو گئی۔ مجھے کچھ ہوش نہ رہا تھا۔ اب میں دن رات اس جن ذات کا انتظار کرنے لگی۔ کیا وہ اپنی جن زادی کو واپس حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوگا یا نہیں، اس بات کا مجھے انتظار تھا۔ لیکن کئی دن بیت گئے، نہ وہ میرے سامنے آیا اور نہ ہی اس کی موجودگی کا کچھ احساس ہوا۔ پھر ایک دن کوٹھے کی مالکن کہنے لگی، ارے نیلم، تمہارا وہ عاشق تو آیا ہی نہیں اتنے دنوں سے۔ دیکھو پھر سے میں خالی ہاتھ ہونے والی ہوں۔ وہ مجھے ڈھیروں پیسے دے کر جاتا تھا تمہارے بدلے میں۔ میں اداسی سے کہنے لگی، مالکن اب وہ شاید نہیں آئے، وہ ایسی دنیا میں چلا گیا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ کیا مطلب؟ کیا وہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا ہے؟ تبھی میں مالکن کی بات پر ہنسی اور کہنے لگی، نہیں نہیں، دراصل وہ کہیں اور سے آیا تھا، شاید کسی دوسرے ملک سے۔ میں نے بات بدل دی تھی، لیکن سچ میں ہی میرے دل کو اس جن ذات کا انتظار تھا۔ میں دل سے دعا کرتی تھی کہ وہ اپنی جن زادی کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ پھر ایک دن میں اپنے دل میں بہت اداسی محسوس کر رہی تھی تو مالکن سے کہنے لگی، میں قریبی پارک میں جانا چاہتی ہوں، آج میرا دل بہت اداس ہو رہا ہے۔ انہوں نے مجھے اجازت دے دی تھی۔ پھر میں نے اپنی چادر اوڑھی اور اس پارک میں چلی گئی۔ ابھی ایک درخت کے نیچے کھڑی تھی کہ اچانک مجھے ایک خوبصورت جوڑا اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ لڑکا لڑکی دونوں بے تحاشا خوبصورت تھے، اتنے کہ میں ان کی زندگی پر رشک کرنے لگی۔ آپس میں ہنستے ہوئے باتیں کرتے وہ دونوں بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ میں نے نگاہیں پھیر لی، لیکن حیران رہ گئی جب وہ میرے قریب آ کر رک گئے۔ وہ خوبصورت نوجوان مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ رہا تھا، لیکن میں حیران تھی کہ یہ اجنبی میرے پاس کیوں آئے ہیں۔ تبھی وہ لڑکی کہنے لگی، کیا تم نے ہمیں پہچانا نہیں؟ ہم پرستان سے آئے ہوئے وہی جنات ہیں جو کبھی اس دنیا میں بھٹکتے مدد کی تلاش میں پھر رہے تھے، لیکن تم نے ہماری مدد کی۔ تم ہماری مددگار وہی لڑکی ہو نا جس نے ہمیں اس قید سے آزادی دلوائی۔ میں تمہاری احسان مند ہوں۔ اب میں حیران سی انہیں دیکھ رہی تھی۔ مجھے انہیں دیکھ کر خوشی ہوئی تھی۔ کیا وہ دونوں سچ میں ایک ہو گئے تھے؟ تو وہ جن ذات کہنے لگا، اب ایسے ہی ہم تمہیں بھی خوش کرنے آئے ہیں۔ دراصل تمہارا ہم پر احسان تھا، لیکن ہم بھی تمہیں ایک بہت بڑا تحفہ دے کر خوش کر دیں گے۔ یہ کہتے ہی وہ جن زادی کہنے لگی، آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں ایک جگہ لے کر چلتی ہوں۔ اب میں ادھر ادھر دیکھتی خوفزدہ نظروں سے ان کے ساتھ جا رہی تھی، کیونکہ مجھے ڈر لگتا تھا کہ کوئی پہچان نہ لے کہ یہ دونوں جنات ہیں۔ وہ مجھے ایک درخت کے نیچے لے گئی اور اس نے درخت پر رکھا ہوا ایک لال رنگ کا تھیلا اٹھا کر مجھے دے دیا۔ پھر سرگوشی میں کہنے لگی، اس میں بہت سی قیمتی دولت ہے، تم اس کا استعمال کر کے اپنی زندگی بدل سکتی ہو، لیکن تمہارے چہرے پر خوشی تب آئے گی جب تم اپنے ماں باپ کے پاس واپس چلی جاؤ گی۔ اس لیے ہم نے تمہارے لیے ایک خاص انتظام کیا ہے۔ چلو آؤ، یہاں سے تھوڑی دور تمہارے ماں باپ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں حیران تھی تو وہ کہنے لگی، میں نے تمہاری ساری کہانی جان لی ہے کہ تم ایک لڑکے کی محبت میں مبتلا ہو کر گھر سے بھاگ آئی تھی، لیکن اس لڑکے نے تمہیں دھوکہ دیا۔ اس لیے ایک دن میں نے ایک خوبصورت لڑکی کا روپ بدلا اور تمہارے گھر پہنچ گئی۔ میں نے تمہارے سارے گھر والوں کو حقیقت سے آگاہ کیا کہ تمہارا کوئی قصور نہیں تھا، تمہیں ورغلانے میں اس لڑکے نے اکسایا تھا، اسی لیے انہوں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اب وہ تمہیں اپنانے کے لیے تیار ہیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس بات کے بارے میں تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں واپس اپنے گھر بھی جا سکتی ہوں۔ لیکن اچانک میں نے اس جن زادی کا ہاتھ تھاما اور کہنے لگی، لیکن میں ایک طوائف ہوں، میں رقیہ سے نیلم بائی بن چکی ہوں، کیا میرے گھر والے مجھے قبول کر لیں گے؟ میرے چہرے پر گہرا دکھ تھا۔ تو جن زادی کہنے لگی، لیکن تم ایک ایسی لڑکی ہو جس کا دل صاف ہے۔ مجبوری میں عزت کا سودا کرنے پر مجبور ضرور ہوئی تھی، لیکن میرے جن ذات نے تمہاری عزت محفوظ رکھی اور اسی لیے تمہیں کبھی کوئی چھو بھی نہ سکا۔ اب تم واپس اپنے گھر جا کر ایسی زندگی گزارنا جس کے تم نے خواب دیکھے تھے۔ اب وہ دونوں مجھے اسی ریلوے اسٹیشن پر لے کر آئے جہاں سے مجھے وہ آدمی اپنے کوٹھے پر لے کر گیا تھا۔ یہیں سے تو میرے طوائف بننے کا آغاز ہوا تھا، لیکن اب میں نیلم بائی نہیں بلکہ رقیہ بن چکی تھی۔ میری نظر سامنے پڑی تو میں حیران رہ گئی۔ اماں ابا سامنے کھڑے تھے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے باہیں پھیلا لی۔ پھر ابا کہنے لگے، ان دونوں نے ہمیں سب حقیقت بتا دی ہے، اب ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ میں اماں ابا کے ساتھ گھر چلی آئی تھی۔ سارے بہن بھائیوں نے مجھے معاف کر دیا تھا۔ میں ان دونوں جنات اور جن زادی کی شکر گزار تھی
جنہوں نے میری زندگی بدل دی تھی۔ پھر اس جن ذات کی دی ہوئی دولت نے مجھے سر تا پا بدل کر رکھ دیا۔ ہمارے گھر کے بھی حالات بدل چکے تھے۔ اب میں اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ شاید اس جن ذات کی وجہ سے ہی میں ایک طوائف نہیں بن سکی تھی، کیونکہ میں بننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ سچ کہتے ہیں اگر برائی کا خیال دل میں نہ ہو تو رب بھی مدد کرتا ہے اس برائی سے بچنے میں، اور ایسا ہی میرے ساتھ ہوا تھا۔ میں کچی بستی میں رہنے والی ایک غریب لڑکی ضرور تھی، لیکن اپنی عزت کا سودا کرنے کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا۔ ہاں، اس مکار انسان کی باتوں میں آ کر خود اپنی زندگی کو بربادی کی طرف دھکیل دیا تھا، لیکن پھر بھی میری قسمت اچھی تھی کہ زندگی برباد ہونے سے بچ گئی، اور آج اپنے گھر میں عزت کی زندگی گزار رہی ہوں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔